अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं आपका होस्ट वकास कोरी। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान ख़ास बनने जा रहे हैं वो लाहौर बल्कि पाकिस्तान की सियासत में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के सीनियर एडवाइज़र भी रहे। इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो सेहरा जाता है वो भी इसी शख्सियत के सर जाता है कि ये मनसूबा उन्होंने अपनी निगरानी में पूरी जाँच के साथ मुकम्मल करवाया। वाइस चेयरमैन LDA भी रहे, चेयरमैन PIC भी रहे, लाहौर के लॉर्ड मेयर भी रहे और लाहौर की सियासत पर एक गहरी नज़र और दस्तरस रखते हैं। आप पहचान गए होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान खास हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं सियासी और आपकी जो एक ज़ाती ज़िंदगी है उससे पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो आपकी निगरानी में मुकम्मल हुआ, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपकी तरफ से लाहौर के अवाम को। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी कुछ दिल की बातें भी आप तक पहुंचा सकूं। ये एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था जी, और मैं आज जब सोचता हूं तो मैं ये समझता हूं कि वाक़तन ये एक मुआज़े से कम नहीं था कि इस तरह का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑलमोस्ट लेस दैन 2 ईयर्स में हमने समवॉट ऑपरेशनल कर दिया ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। क्योंकि ये तो वैसे पाकिस्तान में पहला था ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले कोई भी मेट्रो ट्रेन जो है पाकिस्तान में नहीं चली थी। मेट्रो बस हमने चलाई थी, वो भी पहली थी, अपनी एक इनफरादी हैसियत थी उसकी भी। और इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत जिसका विज़न था और जिसने एक डायरेक्शन दी वो मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। और उनका बुनियादी जो उनका विज़न है और आज भी वो ये है कि आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना चाहिए। और उसमें वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत अहम एक फैसिलिटी है एक कॉमन मैन के लिए। उसने अपने वर्क प्लेस पे जाना है, उसने जहाँ पे भी काम के लिए जाना है, स्टूडेंट्स ने अपने अपने इदारों में जाना है पढ़ने के लिए, डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये बहुत एक अहम आपकी सोसाइटी के लिए बहुत अहम जुज़ है। और इसको मैं समझता हूँ कि किसी भी मेगा सिटी के लिए ये उनकी एक दिल की कैफियत रखती है। सो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट था जी। और जब इन्होंने कंसीव किया और कहा कि इसको करना है तो उसमें फिर नेगोशिएशन शुरू हुई। और नेगोशिएशंस में सबसे पहली चीज़ जो आई वो ये थी कि ये इतना बड़ा हुजम है, ये हमारे पास तो फाइनेंशियली हम नहीं कर सकेंगे, तो वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दिस। और उसके लिए फिर चाइना का दौरा किया गया, चाइना में मुलाकातें हुई। उसमें मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना थे मिस्टर ली, उन्होंने ये कहा कि जनाब वी वुड गिव यू एज ए गिफ्ट टू द सिटीजन्स ऑफ लाहौर। और ये मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इट इज़ योर एफर्ट्स और आपकी जो जिस तरह की आपने काविशें की हैं, हम समझते हैं कि वी वांट टू गिव दिस एज ए गिफ्ट टू द सिटीजन्स ऑफ लाहौर। सो वो फिर हमें जो फाइनेंशियल इशू था बुनियादी वो उन्होंने हल करवाया कि हमें एक सॉफ्ट लोन के ऊपर इसे जो एग्जिम बैंक है, यानी ऑरेंज लाइन के पीछे मिस्टर ली का भी हाथ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें एक दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आम हमारी पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि ये G2G था। मतलब इट वाज गवर्नमेंट ऑफ चाइना वर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बावजूद ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टेंडरिंग करवाऊंगा। और ये शायद अपनी नौयत का वाहिद प्रोजेक्ट है, मुनफरिद प्रोजेक्ट है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, उसमें टेंडरिंग पे इंसिस्ट किया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप असिस्टेंस दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए बिडिंग हो। फिर ये बिडिंग हुई इस पर, और बिडिंग होने के बाद फिर जो दो आपस में जिनका कंपटीशन था, जो लोएस्ट था उसने अपना एक उसकी वैल्यू आ गई
اس ویلیو کو فردر نیگوشیٹ کرنے کے لیے ٹوک 7 months. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی کو معلوم ہو کہ یہ ایک ایک پیسے کے لیے فائٹ کیا گیا. although it was an assistance, ہمیں یہ سافٹ لون کے فارم میں آ رہا تھا, اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, کہ یہ لون پے بیک ہم نے کرنا ہے, چاہے 28 سال میں پے کرنا ہے, لیکن عوام نے پے کرنا ہے اور اس پیریڈ کے اندر. سو ہم اس کو وی ہیو ٹو فردر اس کو ریڈیوس کرنا ہے. سو یہ اپنے نوعیت کا منفرد پروجیکٹ تھا جس میں پھر فردر نیگوشیٹ کر کے ان 7 months الحمدللہ اس میں سے ہم نے بے انتہا میجر ڈسکاؤنٹس لیے فرام دا گورنمنٹ آف چائنا. سو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ایک ہسٹری, اور یہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا محمد شہباز شریف کی کنٹریبیوشنز not only to لاہور اینڈ پنجاب بٹ ٹو پاکستان. ایک ثاقب نثار صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے 22 ماہ جو ہے وہ کام کو روکے رکھا, وہ کیسا آپ پہ؟ دیکھیے میں وہ یوز کر رہا ہوں, میں پرسنل ناموں پہ میں نہیں جاتا, میں صرف یہ کہتا ہوں. اب ریٹائر ہو گئے ہیں, نام لے سکتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں, دیکھیے جی بات یہ ہے کہ دس پروجیکٹ جس نوعیت کا یہ پروجیکٹ تھا, پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ تھا, اس کو ان چیزوں میں الجھانا نہیں چاہیے تھا, تاکہ جلد از جلد لوگوں کے لیے. کتنا نقصان ہوا ہمیں؟ تقریباً دیکھیے جی پہلے چند کوئی 4 سے 5 ماہ تو صرف لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا. پھر یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہیئرنگ ہو گئی, مکمل ہو گئی, فیصلہ ریزرو ہو گیا سپریم کورٹ میں, وہ تقریباً 7 ماہ کے بعد فیصلہ اناؤنس ہوا. سو یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لاسز ہوئے. اس کی لاگت کتنی تھی, اور یہ جو عدالتی اسٹے تھا اس کی وجہ سے اس کی لاگت میں کتنا اضافہ ہوا؟ دیکھیے میں غوث صاحب اس میں آئی ایم ناٹ فائنینشیل پرسن ایز سچ, فائنینس کا میں پھر بھی ایک محتاط, لیکن $1.6 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا اوور آل. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو وی کوڈ ہیو ڈن اٹ, ہم اس میں سیونگز کر سکتے تھے, اور ہم اس میں اگر ہمیں ٹائملی جو ہمارے ٹائم لائنز تھیں اس پہ اگر ہم کر لیتے تو وی ووڈ ہیو سیوڈ ایٹ لیسٹ 7 to 8% مور آن دا 7 to 8%. ہاں, اس پہ ہم زیادہ سیونگ کر سکتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمیں ٹائم لاس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تیز کرنی پڑیں, اور اس پہ اوور نیچرلی جو آپ دیکھیے ایک چیز آپ نارمل حالات میں 2 دن میں کرتے ہیں, وہ جب آپ کو 1 دن میں کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا لیبر لگانی پڑتی ہے, ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. وہ چیزیں بھی پھر ان دنوں میں کچھ جو آپ کا ان پٹ کاسٹ تھی وہ بھی بڑھ گئیں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. سو بٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 7 to 8% آپ کی کاسٹ ریڈیوس ہو سکتی تھی. بٹ اٹ از اے پروجیکٹ. آج آپ دیکھیے الحمدللہ, میں کسی کو ایک صاحب کو بتا رہا تھا, وہ ریٹائرڈ تھے, چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ یہ 2 دن پہلے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے اگر دیکھنا ہے شالامار گارڈن تو آپ میٹرو ٹرین پہ بیٹھیے اور شالامار اسٹیشن سے وہاں سے اوپر سے کراس کیجئے اینڈ یو ہیو دا فل ویو آف شالامار گارڈنس. میں نے کہا یہ جنہوں نے ہمارا اس پروجیکٹ کو روکا یہ کہہ کے کہ جناب یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو یہ ڈیمیج ہو جائیں گی, ان کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں, ان کو پوچھیے کہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوا اس کا کہ اب اٹ از ناؤ اے ٹورسٹ اٹریکشن, کہ آپ اس ٹرین کے اوپر یو ڈونٹ ہیو ٹو انٹر شالامار باغ, آپ ٹرین پہ بیٹھیں تو اسی ٹرین پہ آپ پورے باغ کا آپ کو ایک برڈز آئی ویو مل جاتا ہے, اور اتنا خوبصورت ویو ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار دیکھو کتنا خوبصورت ہے, یہ تو ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں اس طرح. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی وہ ان سائٹس کو فائدہ ہوا, ہماری ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے بڑی ہے, امپروو ہوئی ہے. سب اورنج لائن ٹرین ایک ایسا منصوبہ ہے جو مسلم لیگ نون نے حالیہ انتخابات میں بھی اگر جو کمپین اپنی چلائی ہے. مریم نواز صاحبہ ایک جگہ خطاب کر رہی تھیں تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مجھ سے نون لیگ کا بیانیہ پوچھتے ہیں, ہمارا بیانیہ اورنج لائن ٹرین ہے, اور اس وقت اورنج لائن ٹرین جو ہے انہوں نے وقت بھی ایسا منتخب کیا کہ وہ گزر رہی تھی. منصوبہ
نگران آپ تھے, پایہ تکمیل تک آپ نے پہنچایا. پنجاب حکومت میں مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بھی بن چکی ہیں, پنجاب کابینہ میں آپ نہیں ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ سیلف لیسلی کام کیا جائے, اور میں کبھی بھی بہت زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آیا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں اسے اللہ کی مہربانی سمجھتا ہوں, اس کی مہربانی ہے. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو کام اللہ نے کرانا ہوتا ہے اللہ اس پہ ذمہ داری لگا دیتا ہے. جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ پہ کنٹریبیوٹ کیجئے. سو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ آن دس اکاؤنٹ کہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی تو اس میں اللہ نے بھرم بھی رکھا کہ وہ کام بھی مکمل ہوا. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ویکلی ایک میٹنگ میں کیا کرتا تھا اس کی, ہر بدھ کے بدھ. اور وہ میٹنگ جب میں صبح نکلتا تھا تو میں اپنی بیگم سے بھی کہتا تھا خصوصی دعا کرنا, کیونکہ آج بڑا ٹف ڈے ہے. ہوتا یہ ہے کہ بیکاز دیکھیں آپ کے سارے فیڈرل ڈپارٹمنٹس اس میں تھے, آپ کے پروونشل ڈپارٹمنٹس تھے, اور اس میں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی تھے. سو تینوں ٹیئرز کو وہ, اور سارے ان کے ٹاپ بیٹھی ہوتی تھی, ایم ڈیز تھے, ان کے جی ایمز تھے. سو دس واز دا لیول جس کو آئی ہیڈ ٹو ایڈریس دیم. اور اس میں مین مقصد یہ ہوتا تھا ان کو تنبیہ بھی کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے کہ کسی کی تذلیل نہ ہو, کوئی ہرٹ نہ ہو اس سے, اور تنبیہ کر کے انہیں موٹیویٹ کیا جائے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ جب میرا آخری میں اپنی میٹنگ کر رہا تھا, اور دس واز 104th میٹنگ آف آور میٹرو ٹرین اسٹیئرنگ کمیٹی, تو مجھے وہ لمحات بھی میرے لیے ہسٹورک ہیں, اور میرے لیے بڑے وہ ایک یاد رکھنے والی چیز ہے. اور اللہ کا شکر میں جتنا ادا کروں اتنا کم ہے. تو میں اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دے رہا تھا, تو اس کے دوران ہی میں نے جب دیکھا تو رائٹ دیکھا, لیفٹ دیکھا, تو دونوں سائڈز پہ صاحبان جو تھے وہ ایموشنل ہو کے ان کے آنسو نکل رہے تھے. تو میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے بھی ایموشنل کر دیا بھائی, میں تو کنکلوڈنگ ریمارکس دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, اینڈ یو ول کنٹینیو, میری جگہ کوئی اور آ جائے گا, بٹ آپ لوگ تو اپنے اپنے اداروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ اسی طرح ہوں گے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت کسی نے کہا, اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک فیملی کی طرح سمجھا. تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ آج ہمارا فیملی کا ہیڈ جو ہے وہ اب ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو وی ہیو دا سیم فیلنگس. سو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت عزت دی. میں ان کا واقعتاً ان کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اور پھر بالخصوص محمد شہباز شریف صاحب کا کہ جس طرح سے انہوں نے میرے پہ یہ پورا اعتماد کیا, اور ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جو تھا وہ میرے حوالے کیا, اور پھر ہماری اس ٹیم نے الحمدللہ اسے پائے تک پہنچایا. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ابھی ہم اس بریک کے بعد آپ سے دوبارہ اسی طرف آئیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین پر الیکشن تو جیت گئی, لیکن جو اورنج لائن ٹرین کا نگران تھا اس منصوبے کا, وہ ابھی تک کابینہ سے باہر کیوں ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد خواجہ احمد حسان کے ساتھ یہیں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص, اور میرے ساتھ ہمارے مہمان, آج کے مہمان خاص خواجہ احمد حسان صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے اورنج لائن ٹرین پر جو ہے وہ اپنا انتخاب لڑا, حکومت بھی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی بن گئی ہے, وفاق میں بھی شہباز شریف صاحب ہیں. خواجہ صاحب, اگر پنجاب میں تو کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے جی, تو آپ سے کوئی رابطہ کیا کسی نے؟ نہیں, میری جنرل ڈسکشنز ہوئی ہیں, بٹ ایز سچ کوئی بات نہیں ہوئی. اس بارے میں بات نہیں کی گئی؟ ہاں نہیں. تو کوئی وفاق میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ میرا رابطہ ہے جی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے. جب وہ اٹس ویری کائنڈ آف ہیم کہ وہ جب میں چاہتا ہوں, جس وقت چاہتا ہوں ان سے بات ہو جاتی ہے, اور کوئی مشورہ دینا ہو, کوئی بات کرنی ہو تو میں فوراً ان کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں, بات بھی کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آن ون پیج, سو آئی تھنک کوئی ایشو بھی نہیں ہے ایسا. تو اگر آپ انہیں مشورہ دے ہی رہے ہیں تو پھر ایڈوائزر بننے میں اس کا مطلب ہے زیادہ دیری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آپ نے وہ
ایک وہ لگانا ہی ہے نا جی, ادروائز تو آئی ایم دیئر ٹو اسسٹ دا پرائم منسٹر. سو میں اس کا مطلب ہے ایڈوائزر آپ ہیں, ابھی صرف اناؤنس ہونا ہے باقی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, خواجہ احمد شان صاحب ایڈوائزر بن چکے ہیں, لیکن بس اناؤنسمنٹ کی دیر ہے. اچھا خواجہ صاحب, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے اورنج لائن ٹرین کی بات کی, بڑے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. یہ بجلی سے چلتی ہے, ایندھن سے چلتی ہے, کچھ خبریں ہیں 1 سال کا 13 ارب جو ہے وہ بجلی کا تخمینہ لگایا گیا جو اس کی بلنگ ہوگی. ایندھن کا 54 کروڑ لگایا گیا. انکم اس کی 1 ماہ کی 6 کروڑ ہے. تو یہ سفید ہاتھی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی میگا سٹیز ہیں آف دا ورلڈ, کوئی ایک شہر بھی ایسا نہیں ہے جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سبسڈائز نہ ہو, یا وہ اپنی قیمت نکال رہی ہو ان ایکچوئل ٹرمز. مطلب لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. کیوں لوگ پھر یہ پروجیکٹس کو چلاتے ہیں, کیوں اس کے پیچھے لگتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اس سے امپروو ہوتی ہے. آپ دیکھیے ایک فرد گھر سے چلتا ہے, اگر وہ نارمل ٹریفک میں جب تک اپنی ورک پلیس پہ پہنچتا ہے, جو نارمل حالات ہیں اس میں, وہاں پہنچتے پہنچتے اس کی آلموسٹ مور دین 60% اس کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. اینڈ ہی از آپریشنل ایٹ آلموسٹ 35 to 40% انرجی کے اوپر اینڈ ایفیشنسی کے اوپر. جب آپ اس کو ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ دے دیں, پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ ایک اچھے ماحول کے اندر سفر کر کے اپنے ورک پلیس پہ جاتا ہے, تو اس کی ایفیشنسی 100% ہوتی ہے. دیکھیں دس از آلسو, یہ بجلی پہ چلتی ہے, سو اٹس پولوشن فری انوائرمنٹ ہے. آج 13 ارب سالانہ پہ پولوشن فری ہو رہی ہے. نہیں, وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ جو اکنامک گینز ہیں اس کے, واٹ یو آر گیننگ آؤٹ آف پروڈکٹیوٹی, جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے, اس کے اکنامک گینز اتنے زیادہ سرپاس کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وین یو سی دا نمبرس, کہ جو اس میں پروڈکٹیوٹی کے اندر آپ کی امپروومنٹ آتی ہے بیکاز آف اے گڈ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, ایفیشینٹ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, وہ حیران کن ہے. اور اس میں وین یو سی, اور ایکچولی جب آپ اس کی آؤٹ پٹس دیکھتے ہیں تو یو ریئلائز کہ یار واقعتاً یہ بہت ہی کنوینئنٹ اینڈ فیزیبل آپ کا پروجیکٹ ہے. دیکھیں نا, اب میں لنڈن کی مثال آپ کو ویسے دیتا ہوں کہ سب سے پرانا ان کا انڈر گراؤنڈ ٹیوب سسٹم چل رہا ہے, 100 سال سے آلموسٹ ہو گئے ہیں ان کو, اباؤٹ 100 ایئرس. کیوں وہ اس پہ ایڈیشنز کرتے جا رہے ہیں؟ چائنا کو آپ اس کا ایگزامپل لے لیجئے, تو اس وقت شاید ہی کوئی شہر ان کا ایسا ہے جہاں پہ انہوں نے فاسٹ ٹرینز نہ چلا دی ہوں. موسٹ ایکسپینسو جو ہے وہ آپ کی بلٹ ٹرین ہے, وہ انہوں نے کئی شہروں میں بلٹ ٹرینز چلا دی ہیں. کیوں؟ بیکاز دے اسٹرانگلی بلیو کہ یور پروڈکٹیوٹی, یور اکنامک امپروومنٹ ڈپینڈز اپان پیپل, آن دیئر مائنڈ سیٹ, آن دیئر انرجیز. اور وہ اگر ہوں گے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے, آئیں گے اپنے ورک پلیس پہ, ان کی انرجیز اویلیبل ہوں گی, تو آپ کی اکانومی. اچھا صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے. آپ نے لنڈن کی بات کی, اگر آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہ ہم پاکستان کے معاشی حالات کو برطانیہ کے معاشی حالات سے ملائیں؟ اور دوسرا ایک چیز کہ مخالفین بھی جو ہے وہ اس بات کو لے کر تنقید کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر جہاں پہ جاب نہیں ہے, جہاں پر لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہے, جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, وہاں اربوں خربوں روپے ایک ٹرین پر لگا دیے گئے. دیکھیے, ایک تو 5,000 سے اوپر آپ نے امپلائمنٹ یہاں پہ کریٹ کی, ڈائریکٹ امپلائمنٹ. پھر میں نے جو پروسیس اس کا بتا رہا تھا, جو کنسٹرکشن کا تھا, اس میں جو ہمارے انجینئرز نے, ان کی جو یہاں پہ انہوں نے اس پہ ایکسپیرئنس لیا, دے آر ناؤ اویلیبل ان دا ورلڈ. وہ دنیا پوری ان کے لیے اسکائی از دا لمٹ, کہ اس ایکسپوجر کے ساتھ وہ اپنی کمائی کے لیے, اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, جب ان کو یہ ٹیگ لگ گیا کہ انہوں نے اس میگا پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پھر دنیا میں جو میگا سٹیز ہیں, دے آر نون ایز انجنز آف گروتھ.
کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے سینٹرز آف گروتھ وہاں پہ ہیں، اور ان کو جتنے آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنا زیادہ اس کو سپیڈ سے موو کریں گے، وہ اتنی سپیڈ سے زیادہ آپ کو آؤٹ پٹ دیں گے. یعنی مہنگا منصوبہ بھی پاکستان کے مفاد میں ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. دیکھیے آپ اس میں آل دا مور ریزن کہ ان کی تو معیشت بہت اچھی ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ بہت، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کہتے ہیں تو ہم نے معیشت بہتر نہیں کرنی. مجھے اس بچی کی ایک 11 سال کی بچی تھی، مجھے یاد ہے میٹرو بس پہ جب تنقید ہو رہی تھی، کسی نے جنگلہ بس کہا، کسی نے کچھ کہا. اس بچی نے کہا، یہ راوی روڈ کی تھی، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں میں اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے اسکول جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری کوئی پرابلم آئے تو میں اونٹ پہ بیٹھ کے مجھے ہاسپٹل لے کے جایا جائے؟ 11 سال کی بچی نے یہ بات کی. تو اگر مجھے فیسیلیٹی دی گئی ہے اور فیسیلیٹیٹ ہوئی ہوں تو اس میں میری بہتری ہے اور سسٹم کی بہتری ہے. آپ دیکھیے جب یہ موٹر وے بن رہی تھی، ساری دنیا نے اس پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ 90 کی دہائی کے اندر بنائی. آج مجھے بتائیے اگر خدا نہ خواستہ موٹر وے نہ ہوتی تو جی ٹی روڈ آپ کی چل سکتی تھی؟ آج بھی جی ٹی روڈ بھی چوک ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کی موٹر وے کے اوپر اٹ از ٹیکنگ موسٹلی آپ کو مور دین 80% آف دا لوڈ آف یور انٹرسٹی. اچھا خواجہ صاحب، یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گا. LWMC کے بھی آپ چیئرمین رہے، ایک نیب میں کیس بھی آپ کے خلاف بنایا گیا کچھ سال پہلے، اور آپ کو اس میں تفتیش کے لیے بھی بلایا جاتا رہا. غالباً ٹھیکوں میں مبینہ طور پر انٹرفیئرنس کا کیس تھا. کیا کیس تھا وہ، کیا بنا اس کا؟ نہیں دیکھیے، میں ایک صاحب یہیں آئے تھے، ہمیں انٹرویو کر رہے تھے، تو میں نے ان سے، بڑے سینئر صحافی تھے، تو میں نے انہیں ایک بات کی بنیادی، میں نے کہا یہ دنیا کا تھم رول ہے، دنیا کا کوئی بھی میگا پروجیکٹ، اس میں 2 چیزیں اگر ہوں تو اس میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے آلموسٹ. نمبر 1 کیا کہ وہ اپنے ٹائم پہ مکمل ہو، اور نمبر 2 یہ کہ اٹ از ایفیشینٹ، کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا وہ مقصد بھی پورا ہو. یہ جو پروجیکٹ تھا آپ کا، اس میں یہ دونوں چیزیں تھیں. شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے لیس دین 11 منتھس اتنا بڑا شہر آپ کا جو ہے لاہور شہر، اس کو الحمدللہ یہاں میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، سنگاپور سے صاحب آئے ہوئے تھے، اینڈ ہی واز ہیئر ان لاہور فار مور دین 3 days. تو وہاں پہ وہ انوائرمنٹ کے اوپر سیمینار تھا، تو میں اس کی اسپیچ کو کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آئی کین ایزیلی سے کہ یہ لاہور از موسٹ پرابلی ون آف دا کلینسٹ سٹیز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہی لاہور شہر ہے نا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4 سال بھی آپ نے اس کی کیفیت دیکھی کہ جہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ کلین شہر رہا، لیکن نیب کو کیا، وہ دیکھیے وہ تو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ تھا، اور اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود پرفارمنس، اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود فیکٹس. کوئی اس پہ فیکٹ بیسڈ چیزیں نہیں. نیب نے جو سوالات پوچھے تھے آپ نے اس کے شواہد جمع سب کے جواب دیے، سب کو پتا تھا، سب کو انہیں پھر ایکسپلین کیا گیا. پھر یہ دیکھیے کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کانٹریکٹ. ایک آپ کا برادر ملک، جہاں آج شکر ہے شاید دنیا میں کہیں اور ہے کہ نہیں، یہاں پہ آج بھی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی اب کیس ختم ہو گیا؟ ہو گیا ہوگا، مجھے کوئی اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی، ہو گیا ہوگا. یعنی نیب نے پھر رابطہ ہی نہیں کیا؟ جب حکومت چینج ہوئی تو پھر نیب بھی چینج ہو گیا؟ نیب بھی چینج ہو گیا. بٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کس ایگزامپل کو لے کے چلے. ہم استنبول کے، استنبول 80 کی جو شروع میں 80 کے اوائل ہیں، اٹ واز موسٹ پرابلی ون آف دا filthiest cities in the world. اور اس میں اس کے پہاڑ تھے وہاں ویسٹ کے. استنبول شہر کے اندر 2.5 کروڑ کی آبادی ہے استنبول شہر کی، پہاڑ تھے ویسٹ کے. اور ایز آئی اسپیک، اور اس وقت جب یہ بات ہم نے کی ہے 2011 کے اندر 12 کے اندر، استنبول واز
the cleanest cities, one of the cleanest cities in the world. Mayor of Istanbul was mayor of mayors. کیوں؟ Based on their performance. کہ وہ اس لیول سے، جس محنت سے، جس سسٹم سے انہوں نے اس شہر کو 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو کلینسٹ، ون آف دا کلینسٹ سٹیز ان دا ورلڈ کر دیا. وی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیک دیٹ سسٹم. اور ان کے میئر نے یہی بات کی، ڈاکٹر قادر توپاش نے، کہ آپ ری انوینٹ کیوں ویل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں، جو ہم نے ایکسپیرینس گین کیا ہے، وی وانٹ ٹو شو، ہم وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ایز بردرز. سکسیسفل ہم آپ کو. ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، شہباز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوتی رہتی ہے، تو اب وہ وفاق میں ایک مرتبہ پھر ہمارے وزیر اعظم ہیں، اتحادی جماعتوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا، تو کیا وہ دوسرے صوبوں میں بھی اورینٹ لائن ٹرین کا منصوبہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ سے کوئی ڈسکشن؟ دیکھیے نہیں، انہوں نے اب پبلکلی بھی کہا ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. وہ تو نیشن وائڈ ہے نا. کراچی میں بھی کس نے شروع کرائی گرین لائن؟ میاں نواز شریف تھے نا پرائم منسٹر، جب اسی وقت شروع کیا، اسی وقت اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا فار گرین لائن ان کراچی. تو اب بھی جو بھی ہے، جو یہ دیکھیں نا، بات تو ایک ویژن کی ہوتی ہے. وہی صاحب ہے نا، اب ویژن ہے، پہلے پنجاب ان کے ذمہ تھا، اب پاکستان ان کے ذمہ ہے. سو انشاءاللہ ہی از اے ویژنری پرسن گائیڈڈ بائی محمد نواز شریف. ان کی بھی اپنی ایک ویژن یہی ہے کہ پبلک کو ریلیف میکسیمم. جیسا باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی بھائی صاحب. اچھا سر بتائیں، ماشاءاللہ آپ سے بڑی ہم نے سیاسی بھی پوچھے، یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا پاشا ہمارا برانڈ ہے جی. اچھا، پاشا فار رائلز یہ ہمارا برانڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ سلطان محمد فاتح ہمارا ایمبلم ہے، جس فاتح قسطنطنیہ، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. یعنی کہ آپ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں. الحمدللہ. تو یہ بزنس کی نوعیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ چیزیں تو کافی ٹیبل پہ، اگر میرے کیمرہ مین بھائی آپ کو. بات یہ ہے کہ جی ہمارا اللہ کی مہربانی سے پاشا اس وقت دس از فار مین مینلی، اور وی فیل پراؤڈ کہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اینڈ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس میں کپڑا جو ہمارا بنتا ہے اس میں پیور کاٹن کا ہے، اس میں بلینڈڈ بھی ہے. اپنا صرف ہم نیچرل فائبرز میں ڈیل کرتے ہیں، ہم مین میڈ فائبرز میں ڈیل نہیں کرتے. اور ہمارا جو سالیٹیئر ہے، جو ہمارا ٹاپ آف دا لائن ہے پیور کاٹن کا، وہ میاں نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر اور شہباز صاحب بھی، یہ جتنے ہمارے فورن ڈگنیٹریز تھے، چاہے طیب اردوان صاحب یا ہمارے جو جتنے سعودی ہیں آپ کے کنگ اور باقی لوگ، جب جاتے ہیں میاں صاحب تو پھر یہ ہمارا سالیٹیئر لے کے جاتے ہیں. اچھا. یہی پریزنٹ کرتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف دس، کہ دس از پاکستانی پروڈکٹ. لیکن دیکھ لیں آپ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، حکومت بدلے بعد میں نیا کیس بن جائے کہ سرکاری عہدوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بزنس کے لیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ جی میں نے جتنا بھی سرو کیا پنجاب گورنمنٹ میں یا ایز اسسٹنٹ، میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک پیسہ کبھی سرکار سے نہیں لیا. تو اس بزنس سے اچھا جنریٹ ہو جاتا ہے سارے. بالکل، یہ اللہ کا شکر. ہم 4 بھائی ہیں جی، الحمدللہ وی آر آل ٹوگیدر، اور یہ اس کی برکت ہے. والد صاحب خواجہ امان اللہ صاحب، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے، وہ بھی ہی واز آلسو ان دا ٹیکسٹائل بزنس. اس میں ہمارا آفس ہے، ساتھ ہمارے پاس جو ہم بناتے ہیں، جو بھی یہاں سے ہم ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنا ماڈل بناتے ہیں. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ ادھر آپ نے سیٹ اپ سارا بنایا؟ اس میں ہمارے خالی ایک ہم ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں، سیمپل جو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ صاحب؟ خیریت ہے؟ یہ دیکھیں یہ امبرائڈری کر رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ سارا امبرائڈری، یہ ہماری لوم ہے. تو یہ پورے دنیا میں جاتا ہے یہ آپ کا؟ جی پورے
پورا انٹرنیشنل فیم. یہاں پہ ہم انیشیل سیمپل کی ایکچوئل لوم ہے ہاتھ سے چلنے والی, اور اس پہ ہم اپنا سیمپل بناتے ہیں, ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں, پھر ہم مین پروڈکشن دینے کے. اچھا صاحب, آپ تو سیاست کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کامیاب بزنس بھی کر رہے ہیں. صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال چال؟ یہ میرا خیال ہے آپ کے ورکرز بریک پہ تھے, آپ کو دیکھ کے آ گئے ہیں وہ. اچھا, یہ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں ڈیزائن, وہ امبرائڈری ہو رہی ہے, امبرائڈری, اور وہ بھی ہاتھ سے ماشاء اللہ. فائن امبرائڈری ہے ہماری. اس طرح کی امبرائڈری بھی شاید کسی پاس اس وقت ہمارا دبئی مڈل ایسٹ کے اندر, اور وہاں سے انڈیا, بنگلہ دیش, وہاں سے جاتا ہے جی امبرائڈری ہماری. یہ بیٹا جی بڑا یوسف. السلام علیکم یوسف صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی پریشانی ہو جاتا؟ یہ سارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, یہ سارا مارکیٹنگ اینڈ آئی ٹی, مارکیٹنگ اینڈ آئی ٹی. آپ کے جتنا ہے نا جی, میں اس میں برانڈ کو کس طرح کرنا ہے, یہ لگژری برانڈنگ میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے فرام ریجنٹ یونیورسٹی. یعنی میاں صاحب کی طرح بچوں کو سیاست میں نہیں لایا آپ؟ نہیں, سیاست سے دور ہیں, کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. رحمان صاحب مارکیٹنگ کے کو شوق ہے, دیکھیں ساری چیزیں انہوں نے, میری تصویریں چاروں طرف لگائی ہیں. بالکل ٹھیک. وہ میئر شپ کی ہے, جب میئر تھا تو وہ لارڈ میئر, وہ بھی ہے, وہ چیزیں فاضل صاحب کا جب حلف ہوا تھا نا, ایک یہ ہے, اور ایک آپ کو اور دکھاتے ہیں. یہ فاضل صاحب کے اسٹوڈنٹس, اس میں آپ خود ڈھونڈ لیں فاضل صاحب کہاں پہ ہوں گے. کاجا صاحب وہ گرین دیکھیں, گرین کی طرف دیکھیں, یہ والے. اچھا صاحب, ماشاءاللہ آپ کا جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ آپ کی ابھی سے انہوں نے یادیں جو ہیں وہ پوری اس کے ساتھ ساتھ محفوظ کی ہوئی ہیں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ. چلیں اوکے یوسف صاحب. افتخار قریشی صاحب ہیں جی, سینئر موسٹ آدمی ہمارے. السلام علیکم افتخار صاحب, کیسے ہیں؟ شکر جاوید ہیں, یہ عفیف بٹ صاحب ہیں, السلام علیکم جی, ہمارے مارکیٹنگ کے ہیں. یہ مہراب صاحب بھی مارکیٹنگ کے ہیں. یہ ہمارے طارق قدوس صاحب ہیں, یہ مارکیٹنگ, یہ ہمارے ہینڈل کر رہے ہیں. ساتھ دبئی کا بھی سارا جتنا کام ہو یہ کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جی, مطلب بزنس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ. اچھا خواجہ صاحب, سیاسی باتیں بھی ہو گئی, آپ کا ماشاءاللہ جو آگے کا سفر ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہو گئی. کچھ بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیں, بچپن آپ کا کیسا تھا؟ لاہور تو خواجہ احمد حسان جو ہے اہم شخصیت ہے, تو جب کھلنڈرا نوجوان تھا خواجہ احمد حسان, تو اس کی کیا یادیں ہیں؟ میں ایچسن کالج میں پڑھا ہوں جی, میں کے جی سے ایچسن کالج میں آیا, اور تھرو آؤٹ ایچسن کالج میں ہی انیشل اسکولنگ جو ہے وہ اسکول میں ہوئی. اس کے بعد یہاں سے میں سینئر کیمبرج کیا, ایف ایس سی کیا, اور پھر میں چلا گیا ہیلی کالج پنجاب یونیورسٹی میں. اور ہیلی کالج میں جا کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, وہاں پہ مجھے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی یونین کا جو الیکشن ہوتا ہے, وہاں ان دنوں میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی تھی. جتنی ہماری پرانی لیڈرشپ ہے وہ ساری پنجاب یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے انہوں نے وہ الیکشن لڑوایا وہاں پنجاب یونیورسٹی. الحمدللہ میں وائس پریزیڈنٹ, یعنی اسی وقت سے آپ جی انتخابی عمل میں آ گئے تھے؟ اس وقت سے بس وہ سنس دین آئی ایم پارٹ آف دس سسٹم. اور یہ بات ہے 79 کی, 79 کی. 79 سے اب تک آپ دیکھ لیجیے سفر چل رہا ہے. میوزک کس قسم کا سنتے ہیں آپ؟ میوزک کا اتنا کوئی شوق نہیں ہے, بٹ مہدی حسن کی غزلیں بڑی ہوتی تھیں, وہی زیادہ سنا جاتا تھا, اور والد صاحب کو بھی اسی کا شوق تھا, اس لیے وہ پھر مہدی حسن صاحب کو. شاعری میں کبھی شغف رہا؟ شاعری میں علامہ اقبال کا بہت زیادہ ہے, اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرانے جتنے ہیں, میر تقی میر ہو گئے, اور ہمارا اوریجنل جو یہاں کی جو علاقے کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتے ہیں, ان میں بہت اچھے نام بھی تھے. اور علامہ اقبال نیچرلی ہی واز آر آئیڈیا دینے والے, آئیڈیالوجی دینے والے. تو وہ, اور میں ہمیشہ ایک ان کا بہت, جو ان کا پہلے اشعار میں سے شاید پہلا شعر ہی تھا جو جس پہ انہوں نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی,
when he was in government college, وہ یہ تھا کہ جی موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیپتھ ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو ہے وہ معافی اور درگزر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ علامہ نے اسے اس کی عکاسی کی ہے. اور یہ واقعتاً بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان کو ندامت ہو جائے اپنے معاملات میں تو وہ اللہ تعالیٰ اسے. مہدی حسن کی کوئی غزل جو آپ کو یاد آتی ہو, جو فیوریٹ جس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے اس میں ایکچولی یہ تو اس کا اتنا گنگنانے کا شوق نہیں آیا کبھی؟ بہت کم نہ ہونے کے برابر. I've been quite a regular person. مطلب میں نے اس طرح کی چیزوں میں بہت کم گیا ہوں میں. تو بچپن میں وہ شرارتیں کرتے تھے, والدین سے ڈانٹ پڑتی تھی, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ has been very kind کہ میں دونوں ہی والد والدہ دونوں ہی بہت ہی دیندار بھی تھے اور بڑی زبردست تربیت دیتے تھے. مجھے ایک بات ہمیشہ والد صاحب کی یاد ہے, خواجہ امان اللہ صاحب کی. وہ یہ ہمیشہ فرماتے تھے, انہوں نے کبھی ہمارے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ایک اچھا انسان چاہیے. میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ آپ کی مورل ویلیوز ٹھیک ہونی چاہیے. مجھے یہ کبھی شکایت نہ آئے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے استاد جو ہے وہ برہم ہوئے ہیں جسٹ بیکاز آف جی آپ نے ان سے کوئی بےزتی کی ہے ان کی, یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اتنا زیادہ یہ چیز ہم میں کوٹ کے بھر دی کہ کوشش یہی رہی تھرو آؤٹ زندگی کے کہ کسی بڑے چھوٹے سے ہمیشہ ادب اور تمیز بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی جائے. غصہ آئے بھی تو اسے احتیاط کی جائے. زندگی کا کوئی یادگار لمحہ جو خوشی والا ہو, آپ کو یاد آتا ہو کہ وہ مجھے ایک بڑا ایک ہے, وہ ہے تو بڑا ہسٹورک بات ہے. مجھے بہت شوق تھا میڈیکل میں جانے کا. تو آئی واز مطلب میں 6ٹھی کلاس سے ہی میں نے پلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے میڈیکل میں جانا. انفارچونیٹلی جب وہ ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو آئی کونٹ میک اٹ, 1 نمبر سے فرق رہ گیا. تو وہ ان دنوں میں جو گورنر تھے وہ میرے والد صاحب کے بہت زیادہ دوست تھے. گورنر کی ایک سیٹ ہوتی ہے, اس میں ہر میڈیکل کالج میں ایک سیٹ ہوتی تھی. تو مجھے میرے لیے وہ بڑا میموریبل مومنٹ ہے. although حالت میری یہ تھی, میں 1 ہفتے سے کمرے میں آلموسٹ بند تھا اور میں بڑا میرا اتنا آپ کو تھا کہ بھی میں نے جانا ہے. تو مجھے والد صاحب نے بلایا, ہم باہر ٹہل رہے تھے, میرے ساتھ سیر کر رہے تھے. باتوں میں ان کا بھی یار بات یہ ہے, ان صاحب کا نام لے کے, گورنر صاحب کا, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امان اللہ منو خود کوے تو پھر میں دے بیٹے واسطے کراں گا. تو آپ بتاؤ, تو آپ چاہتے ہو کہ میں ریکویسٹ کروں, گورنر صاحب سے ریکویسٹ کروں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا شاید وہ ایک ایسا مومنٹ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا. اور اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے کہا نہیں, ابھی میں نہیں چاہتا اور آپ نے ریکویسٹ نہیں کرنی. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ والد صاحب نے بہت اسے اپریشیٹ کیا کہ اس سے میری بھی عزت رکھ لی کہ مجھے کہنا نہیں پڑا. اچھا, یہ ریکویسٹ نہ کرنے کی آپ کی جو عادت ہے اس وقت سے, اس لیے پنجاب کابینہ میں بھی آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. تو وہ الحمدللہ مجھے اسٹل ٹو ڈیٹ مجھے والد صاحب کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں یاد ہیں, اور وہ خوشی جس سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اس نے اتنی, حالانکہ اس کو تھا, بٹ اس نے یہ کہا کہ جی مجھے آپ نے ریکویسٹ نہ کیجیے ان کو. تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی امان اللہ خود ریکویسٹ کرے تو یہ نہیں کرنا. اچھا خواجہ صاحب, ریکویسٹ نہ کی جائے یہ ایک بڑا پن ہے,
لیکن ایک ساری زندگی آپ نے دی ہو سیاست میں، خدمت میں، اس کے باوجود نظر انداز کیا جائے یا کبھی اس طرح کا جو جس کو کہتے ہیں رابطہ روابط نہ رہیں تو کبھی افسوس آتا ہے؟ دیکھیں اس میں غور صاحب میرا بڑا اس میں الحمدللہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں تربیت کا شاید حصہ ہے، میرا بڑا اسٹرانگ اس پہ بلیف ہے اور ایمان ہے کہ جو بھی ہے یہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. تو جو آپ محنت لوگوں کو اس طرح کہنے میں ریکویسٹ کریں تو آپ اللہ سے بات کریں، اللہ کے سے قرب حاصل کریں اور اس سے قریب ہو جائیں اور زیادہ ہو جائیں. تو جو اللہ آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا. اور میں نے پوری زندگی میں یہ دیکھا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیے ہوا یہ کہ میں تو میڈیکل میں نہیں گیا، میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا جو ریکویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے. الحمدللہ وہ لوگ جو میرے ساتھ میڈیکل میں چلے گئے جو میرے بیسٹ فرینڈس تھے وہ MBBS کر کے بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بزنس میں آ گئے. ٹھیک ہے. میں نے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر سو ویل کہ میں وہاں پنجاب یونیورسٹی بہت اچھا رہا میرا، اور اس کے بعد بزنس کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اور بڑا نوازا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے، اور یہ میرا ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور میں اسی پہ بلیو کرتا ہوں. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کہنا اپنے رب سے کہیں اور کسی سے درخواست کم ہی کریں. خواجہ صاحب، اگر انسان خوبصورت ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، اختیار ہو، تو کئی افواہیں اور کئی اسکینڈلز بھی اس کے بنتے ہیں. آپ کا کبھی کوئی اسکینڈل کیوں نہیں آیا؟ وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور میں اس میں والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی تربیت ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے والد صاحب نے کبھی یہ نہیں چیک کیا کہ آپ کے نمبر کتنے ہیں. ایک ہی بات انہیں ایڈوائس تھی، وہ یہ تھا کہ دیر شوڈ کوئی ایسی حرکت نہ ہو وچ از امورل یا گری ہوئی حرکت، یہ شکایت مجھے نہیں آنی چاہیے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ایک کوشش کی کہ اس پہ چلا جائے. اچھا، شہباز شریف کے ساتھ آپ کافی کلوز رہے ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں رات کو، یہ بات سچ ہے؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. میں بہت کم، جب وہ سوتے ہوں تو بہت ہی کم سوتے ہیں. مجھے میئرشپ کے دنوں میں مجھے یاد ہے، یہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہمارے جو ہوتا تھا راؤنڈ شہر کا، وہ رات کے 1:30 بجے 2 بجے ان کا ہوتا تھا کہ جی آ سکتے ہیں آپ خواجہ صاحب. تو میں ڈرائیو کرتا، آپ سوتے تھے یا آپ چلے جاتے تھے؟ میں ساتھ جاتا تھا جانا. مجھے بھی اللہ کا یہ شکر ہے کہ اتنا زیادہ سونے کا مجھے شوق نہیں ہے، تو اس لیے ہماری اچھی بن گئی دونوں کی. یعنی کہ وہ لوگ جو کم سوتے ہوں وہ زیادہ اچھے دوست بن. اچھے دوست. ٹھیک ہے، تھینک یو.